अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी राइटर नावल मैं असीर मोहब्बत हो गया कि एपिसोड नंबर 45 लेकर हाज़िर हो चुकी है। हम शुरू कर लेते हैं आज के एपिसोड को, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एपिसोड को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको मिल जाएं। अभी हम शुरू कर लेते हैं आज की एपिसोड को। नावल का नाम है मैं असीर मोहब्बत हो गया, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 45। हुमैरा ने आज बिरयानी बनाई हुई थी और दावर बारान दोनों जम कर खा रहे थे। थोड़ी सी बिरयानी बारान ने ज़ाहले को भी खिलाई थी। बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी बिरयानी, और दावर और बारान तो तारीफ़ें कर कर नहीं थक रहे थे। सब ने खाना खा लिया था मगर बारान और दावर अभी तक बिरयानी खा रहे थे। ये पहली बार था कि उन दोनों ने इतना खाना खाया था, वरना वो दोनों तो बहुत ही कम खाते थे। अब बस करो और उठ जाओ यहाँ से, ये आखिरी बाकी की बिरयानी मेरी है। दावर ने सामने ट्रे में बची बिरयानी को देखते, जो आधी प्लेट के बराबर थी, बारान से कहा, क्यों, किस खुशी में? तुम उठो ना, तुम मुझसे पहले के खा रहे हो, इस लिहाज से तुम्हारा उठना बनता है। वो आगे से दावर को उठने का कहने लगा क्योंकि बचे चावलों पर तो उसकी भी नीयत ख़राब थी। मैं क्यों उठूं? मेरी बीवी ने बनाई है बिरयानी, लिहाजा मैं तो खाऊंगा, हक से खाऊंगा। दावर ट्रे को अपनी जानिब खिसकाने के लिए पकड़ता बोला, मगर बारान ने भी उसी वक्त ट्रे को पकड़ लिया था। मेरी भी भाभी है वो, मैं देखता हूँ तुम कैसे खाते हो। वो ट्रे को अपनी जानिब खींचता बोला, मगर दावर ने पकड़ मजबूत रखी। वो दोनों एक दूसरे को घूरते ट्रे को अपनी अपनी जानिब करने की जद्दोजहद में लगे थे, जबकि हुमैरा और ज़ाहले हैरानगी और परेशानी से उन दोनों भाइयों को देख रही थी। अभी बताता हूँ तुम्हें, बारान दावर को घूर कर कहता एक ही झटके में ट्रे को खींचकर वहां से भाग गया था, जबकि दावर उसके पीछे भागा था। बारान रुक जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ रुक जाओ। वो उसके पीछे भागता बोला, मगर बारान बिना रुके लाउंज में इधर से उधर भागता उसे मुंह चढ़ाने लगा। उसके हाथ में पकड़ी ट्रे में मौजूद बिरयानी बेचारी खुद सोच रही थी कि किन भूखों के हाथ लग गई। मुझे ही घुमा डाला इन्होंने। बारान को किसी तरह ना रुकता देख दावर ने अपना जूता उतार कर बारान की जानिब फेंका, जो सीधा उसकी कमर पर जाकर लगा था। दावर ने बिना देर किए दूसरी जूती भी वैसे ही फेंकी थी, मगर इस बार बारान उससे बच गया था और पीछे मुड़कर दावर को मुंह चढ़ाने लगा। यही उससे गलती हुई थी क्योंकि वो पीछे देख रहा था, इसलिए सामने पड़े टेबल को ना देख सका और उससे टकराता गिरते गिरते बचा था। वो तो गिरने से बच गया, मगर बिरयानी मोहतरमा ज़मीन को अपना बिछड़ा साथी जानकर उसके गले जा लगी थी और खाली ट्रे बारान के हाथ में रह गई थी। लो जी, गई बिरयानी ज़मीन पर। हुमैरा, जो कब से ताज्जुब से उन दोनों भाइयों को देख रही थी, बारान और दावर के पास जाकर बिरयानी को देखती बोली, जबकि वो दोनों भाई तो गम के मारे कुछ बोल भी ना सके थे। बस आंखें फाड़े ज़मीन पर देख रहे थे जहां उनकी बिरयानी उनको मुंह चढ़ा रही थी कि लो बच्चों, मैं तो तुम दोनों में से किसी की भी नहीं होंगी। बारान के बच्चे, ये तुमने क्या किया? दावर गम की दुनिया से बाहर आता बारान पर चीखा, जबकि बारान भी उसे घूर रहा था, और फिर दोनों एक दूसरे पर झपटते एक दूसरे के बालों को पकड़ चुके थे। अरे छोड़ें, क्या कर रहे हैं आप दोनों? हुमैरा उनको छुड़ाने की कोशिश करती बोली, जबकि ज़ाहले और बच्चे तीनों सोफे पर बैठे उनको लड़ता देख रोना शुरू कर चुके थे। तुम पीछे हट जाओ हुमैरा, आज ये मेरे हाथों ज़ाया होगा। दावर हुमैरा को हटने का बोला। बस, लड़ना बंद करें और जाकर किचन से ले लें जितनी बिरयानी लेनी है। ख़त्म नहीं हो गई बिरयानी जो ऐसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। वो अपने कानों पर हाथ रखती ज़ोर से चीखी तो वो दोनों रुककर उसे हैरत से देखने लगे और फिर एक दूसरे को पीछे करते गिरते पड़ते किचन की जाने भागे। अल्लाह माफ़ करे, कहाँ से लगता है ये दोनों गैंगस्टर हैं? ऐसा लग रहा है जैसे फ़कीरों की बस्ती से आए हैं।
3 پلیٹیں کھا کر بھی ان کی بھوک ختم نہیں ہوئی، توبہ ہے۔ حمیرہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتی، زاہلے اور بچوں کے پاس آئی تھی جو اب رونا بند کر چکے تھے، جبکہ اندر کچن میں وہ دونوں بھائی لڑتے بھڑتے اپنی اپنی پلیٹوں میں بریانی ڈال رہے تھے۔ کیا جانا ضروری ہے؟ ززان کو بزنس ٹرپ کے لیے جاپان جانا تھا اور داریہ کو جب سے اس نے بتایا تھا وہ تب سے بار بار اس سے یہی سوال پوچھ رہی تھی۔ میری جان، جانا ضروری نہ ہوتا تو میں کیوں جاتا اپنی پیاری سی جان کو چھوڑ کر؟ میں تو کہہ رہا ہوں تم سے کہ چلو تم بھی میرے ساتھ، مگر تم بھی تو انکار کر رہی ہو ساتھ جانے سے۔ وہ داریہ کو گلے لگاتا بولا، مجھے بھی تو یہاں بہت سے کام ہے نا، اس لیے نہیں جا سکتی، ورنہ ضرور جاتی۔ وہ معصوم منہ بنا کر بولی، اچھا جی، رہا بھی نہیں جاتا مجھ سے دور اور ساتھ بھی نہیں جانا۔ ززان نے اس کے سلکی لمبے بال بگاڑتے کہا، نہیں رہا جاتا تم سے دور، کیونکہ تم میری محبت ہو، میری زندگی بن گئے ہو، اس لیے میرے لیے بہت خاص ہو گئے ہو۔ وہ اس کو کس کر حق کرتی بولی تو ززان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں کی چمک بڑھی۔ میرے کچھ دن دور جانے پر تمہاری یہ حالت ہے، میں ہمیشہ کے لیے تم سے دور چلا گیا تو کیا کرو گی؟ ززان نے اس کے سر پر اپنی تھوڑی اٹکاتے پوچھا۔ میں جان لے لوں گی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سختی سے بولی۔ ایک تو تم میری جان کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ ززان نے منہ بناتے کہا تو داریہ نے نام میں سر ہلایا۔ میں نے کب کہا تمہاری جان لوں گی؟ داریہ نے پوچھا تو ززان حیران ہوا۔ تو پھر؟ اس نے پوچھا۔ میں تمہاری نہیں اپنی جان لے لوں گی۔ میں تم پر غصہ کرتی ہوں، تمہیں دھمکیاں دیتی ہوں، مگر سچ کہوں تو ززان میں تمہیں ایک خراش بھی نہیں دے سکتی۔ تمہاری تکلیف کا سوچتے مجھے درد ہوتا ہے۔ میں تمہیں جانے سے بھی اس لیے روک رہی ہوں کیونکہ مجھے عجیب سی فیلنگ آ رہی ہیں کہ جیسے تم واپس نہیں آؤ گے۔ وہ اس کے سینے پر واپس سے سر رکھتی اسے اس کی اپنی زندگی میں اہمیت اور خود کا ڈر بتانے لگی۔ ڈونٹ وری، فکر نہ کرو، میں نے کہاں جانا ہے، تمہارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ وہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتا بولا اور خود بھی داریہ کے گرد اپنے بازوں کی گرفت مضبوط کر گیا تاکہ اسے احساس دلا سکے کہ وہ اس کے پاس ہے اور پاس رہے گا۔ باران اور زاہلے اٹلی جبکہ داور لوگ لندن واپس چلے گئے تھے، مگر جانے سے پہلے حمیرہ سوزین سے مل کر گئی تھی۔ باران نے جانے سے پہلے ڈاکٹر سے زاہلے کی صحت کے متعلق پراپر بات کر لی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ زاہلے کی یادداشت کسی بھی وقت واپس آ سکتی تھی۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ 1 سیکنڈ میں سب بھولی بیٹھی ہو اور اگلے ہی لمحے اسے سب یاد آ جائے، یا وہ رات کو سو کر صبح اٹھے تو اس کی یادداشت واپس آ چکی ہو، مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی یادداشت کبھی واپس نہ آئے۔ ڈاکٹر کی باتوں نے جہاں اس کے اندر ایک امید جگائی تھی، وہیں اسے ڈر بھی لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں ہمیشہ کے لیے زاہلے سب بھول نہ جائے۔ وہ اٹلی آ کر حمیرہ لوگوں کو مس کر رہی تھی، مگر باران خان سے بات کہہ نہ سکی۔ ابھی بھی وہ بلیک کلر کے ٹراؤزر، پنک گھٹنوں تک آتی شرٹ پر وائٹ لانگ کوٹ پہنے لان میں رکھے جھولے پر بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی کہ تبھی باران آ کر اس کے ساتھ بیٹھا۔ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ وہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھتا مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بس دل گھبرا رہا تھا تو میں یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ اس کا ایسا کرنا باران کے اندر سکون بھر گیا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھتا بولا تو زاہلے نے کندھے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ اس کے لہجے میں تجسس بھرا تھا، جبکہ اس کے تجسس پر باران مسکرایا۔ آنکھیں بند کرو پہلے، وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا بولا تو زاہلے نے اچھے بچوں کی طرح ہاں میں سر ہلایا۔ جلدی دکھائیں نا خان، زاہلے ایکسائٹڈ سی بولی، مگر باران خان کو اپنی جگہ پتھر کر گئی تھی۔ کیا کہا تم نے زاہلے؟ پھر سے کہنا ذرا، باران نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے کہا تو زاہلے نے نہ سمجھی اسے دیکھا۔ میں نے تو بس اتنا کہا کہ جلدی دکھائیں، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ نہیں، اس کے بعد کیا کہا تھا تم نے؟
تم نے مجھے کیا کہہ کر مخاطب کیا تھا؟ باران نے بے چینی سے پوچھا۔ میں نے آپ کو خان کہہ کر مخاطب کیا تھا، زاہلے معصوم مسکراہٹ سے کہتی۔ باران خان کو دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے گئی تھی۔ ایک بار پھر سے مجھے اسی لفظ سے بلاؤ گی کیا؟ باران اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر منت بھرے لہجے میں بولا۔ ہاں تو میں کہہ دیتی ہوں، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ خان مجھے جلدی سے میرا سرپرائز دے، زاہلے آنکھیں مٹکا مٹکا کر کہتی۔ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کر گئی، جبکہ باران نے اس کے ہاتھوں پر تحفہ رکھنے کی بجائے ان ہاتھوں کو چوم لیا تھا، جس پر زاہلے شرم سے لال ہوتی ہاتھ کھینچ گئی۔ زاہلے، میری جان، خان کی جانم، کیا میں تمہارے اس طرح مجھے مخاطب کرنے پر اپنے دل کی آواز کو سنتے ایک جسارت کر سکتا ہوں؟ باران نے اس کی حیا آلود آنکھوں میں دیکھتے اجازت مانگی تو زاہلے نے پہلے تو اسے ناسمجھی سے دیکھا، پھر اسے اجازت دیتے سر ہلا دیا، مگر اگلے ہی پل اسے اپنی اجازت دینے پر افسوس ہوا تھا، کیونکہ اس کی اجازت دینے پر پہلی بار باران نے ماتھے پر بوسے سے آگے قدم بڑھایا تھا اور اس کے نرم پنکھڑی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے اس کی سانسوں پر حکومت جمائی تھی۔ باران کے ایسے اپنے قریب آنے پر زاہلے کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا اور اس نے تڑپ کر باران کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ اس کا ارادہ چھوٹی سی جسارت کا تھا، مگر پیاسے کو صدیوں بعد پانی ملا تھا، پھر وہ کیسے ایک گھونٹ پر گزارا کرتا؟ وہ ہر چیز سے بیگانہ ہوتا، اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھاتا، زاہلے کی جان کو ہلکان کر رہا تھا، جبکہ وہ حیران پریشان سی اسے خود سے دور بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر اس نے ہمت کرتے باران کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا چاہا، جبکہ سینے پر دباؤ محسوس کرتے وہ ہوش میں آیا تھا اور آہستہ سے اس سے دور ہوا تھا۔ سوری، میں خود کو روک نہ سکا، وہ زاہلے کے لال چہرے کو دیکھتا بولا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا وہ ابھی رو پڑے گی۔ گندے ہو آپ، بہت گندے ہو، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، وہ نمی بھری آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہتی رخ موڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ اس کی اس کیوٹ ناراضگی پر باران کو اس پر جی بھر کر پیار آیا تھا۔ اوکے، نہ کرو بات، پھر میں بھی آپ کا سرپرائز کسی اور کو دے دوں گا۔ باران کو پتا تھا اسے کیسے منانا ہے اور وہی ہوا، وہ فوراً اس کی جانب واپس پلٹی تھی۔ نہیں، میرا سرپرائز مجھے ہی دیں گے آپ، میں آپ کو کسی اور کو نہیں دینے دوں گی، وہ فوراً سے اپنی شرم بھلائے اسے گھورتی بولی۔ ہاں ہاں، تمہارا ہی ہے سب کچھ، مجھ سمیت سب تمہارا ہے اور کوئی بھی تم سے کچھ نہیں چھین سکتا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا، پھر سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ 1 2 3، یہ رہا تمہارا سرپرائز۔ وہ ایک ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھے دوسرے ہاتھ سے اپنے کوٹ کی جیب سے ڈبے نکال کر 1 2 3 کہتے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا گیا۔ زاہلے نے آنکھیں کھولیں تو باران اس کے سامنے ایک ڈبے کھولے بیٹھا تھا، جس میں خوبصورت لاکٹ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ باریک وائٹ گولڈ کی چین جس کے درمیان میں 2 وائٹ ڈائمنڈ جڑے تھے، ان کے درمیان میں ایک دل کی شکل کا بلیک ڈائمنڈ جڑا تھا۔ واو، بیوٹیفل، وہ اس لاکٹ کو دیکھ کر مبہوت ہو گئی تھی۔ ہاں، یہ خوبصورت ہے، مگر میری جان کے آگے اس کی خوبصورتی بالکل پھیکی ہے، مسکرا کر کہتا لاکٹ کو ڈبے سے نکال کر اس کی گردن میں پہنانے لگا۔ یہ سچ میں بہت پیارا ہے خان، مجھے بہت پسند آیا، شکریہ، وہ اپنی گردن میں پہنے لاکٹ کو چھوتی خوشی سے کہتے اس کے گلے لگ گئی اور پھر سے باران خان کا سانس روک گئی۔ پھر تم مجھے کہتی ہو میں گندا ہوں، وہ آہستہ آواز میں بولا تو زاہلے شرمندہ ہوتی پیچھے ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے، یہ گفٹ میں نے تمہیں پرپوز کرنے کے اگلے دن لیا تھا، تمہیں تب دینا چاہتا تھا مگر دے نہ سکا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ بارش کی رات، جب تمہیں دیکھ کر میں ہر شے سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ وہ جھولے کی بیگ سے ٹیک لگا کر زاہلے کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر اس سے بتانے لگا کہ اس نے یہ لاکٹ کب لیا تھا۔ مجھے تو کچھ یاد نہیں، وہ لاکٹ کو اپنی انگلی کی پوروں سے چھوتی بولی۔ کوئی بات نہیں، یاد آ جائے گا سب کچھ،
مگر اتنا یاد رکھنا، پرانی یادیں تمہارے لیے تکلیف دہ ہیں۔ وہ پاؤں کی مدد سے جھولا ہلکے ہلکے جھلاتے بولا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں نہیں چاہتی کہ مجھے کچھ یاد آئے، کیونکہ یہ سب بہت خوبصورت ہے اور مجھے اس خوبصورتی میں دکھ نہیں چاہیے۔ وہ اپنے دونوں بازوؤں کو باران کے بازو میں گزار کر اس کے ساتھ اور چپک کر بولی، تو باران کے دل نے چپکے سے آمین کہا تھا، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی کہتا تھا کہ یہ زندگی خوبصورت تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 45۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ تو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی ضرور آپ کا ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ تو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ اللہ حافظ۔